बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल नोट देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम पोस्ट अरेस्ट बेल या ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि जब किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी थाने में कोई FIR या मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेती है तो मुलज़िम को ज़मानत पर रिहाई कैसे मिलेगी, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी किस कानून के तहत हासिल की जा सकती है, कौन सी अदालत में दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर की जाएगी, ज़मानत मुलज़िम को एज़ अ राइट या बतौर हक कब दी जाती है और कब मुलज़िम को ज़मानत एज़ अ कंसेशन या एज़ अ रिलीफ देती है। बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी काबिल ज़मानत जराइम और नाकाबिल ज़मानत जराइम में मुलज़िम को ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी कब किन वजूहात या ग्राउंड्स की बुनियाद पर मिल सकती है। इसमें हम स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स को भी देखेंगे और जनरल या टेक्निकल ग्राउंड्स को भी डिस्कस करेंगे जिनकी बुनियाद पर मुलज़िम को ज़मानत का रिलीफ मिल सकता है। यानी इस वीडियो में हम किसी भी मुकदमे में ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी हासिल करने के आसान और मुकम्मल तरीक़ेकार को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल लीगल नोट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज लीगल नोट लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के हवाले से बात करने से पहले हम डेफिनेशन ऑफ बेल को देख लेते हैं कि ज़मानत क्या है और ज़मानत पर रिहाई का मतलब क्या होता है। एक केस लॉ PLD 1996 पेज 589 पर भी ज़मानत को डिफ़ाइन किया गया है। सादिक अली बनाम सरकार केस में बताया गया है कि जब मुलज़िम को ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा। इंग्लिश में ज़मानत को इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि रिलीज़ ऑफ एन एक्यूज पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस एंड इंट्रस्टमेंट ऑफ द बॉडी अ कॉर्पस ऑफ द एक्यूज पर्सन to the surety who undertakes to produce the accused person when and where he is required to be produced against the surety bonds। यानी मुलज़िम को पुलिस की हिरासत से लेकर जामिन के हवाले कर देना जो कि अदालत में इस बात की ज़मानत दे कि जब और जहां भी इसको तलब किया जाएगा ता फैसला मुकदमा वो मुलज़िम को हर सूरत पेश करेगा। यानी ज़मानत पर मुलज़िम को आर्जी रिहाई मिलती है और अगर मुलज़िम दोबारा कोई जुर्म करता है तो अदालत इसके कंडक्ट या रवैये को देखते हुए इस मुलज़िम की ज़मानत कैंसिल भी कर सकती है। अगर अदालत के तलब करने पर मुलज़िम पेश नहीं होता तो अदालत मुलज़िम को PO यानी इश्तिहारी करार दे देगी और दफ़ा 514 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जामिन के मचल के ज़ब्त करके ज़मानती के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के बारे में कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी क्या होती है। इसको इंग्लिश में पोस्ट अरेस्ट बेल या आफ्टर अरेस्ट बेल कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि गिरफ़्तारी के बाद जो ज़मानत हासिल होती है इसे ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी कहा जाता है। जब किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी थाने में कोई FIR या मुकदमा दर्ज हो जाता है या इसे मुकदमा में नामज़द कर दिया जाता है या पुलिस किसी शख्स को गिरफ़्तार करके किसी मुकदमे में नामज़द कर देती है और वो मुलज़िम बेगुनाह है तो इसकी रिहाई के लिए अगला प्रोसेस या तरीक़ाकार क्या होगा। मुलज़िम को रिहाई सिर्फ़ और सिर्फ ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी के ज़रिए ही मिल सकती है। पुलिस मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका थाने के इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की पाबंद होती है। अगर पुलिस मुलज़िम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो मुलज़िम के लवाहिकीन पुलिस के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 491 के तहत एक रिट पिटीशन
سیشن عدالت میں دائر کر کے بیلف کے ذریعے کارروائی کروا سکتے ہیں اور ملزم کو پولیس کی غیر قانونی حراست سے عدالت میں طلب کروا سکتے ہیں، جس پر نہ صرف پولیس اہلکاروں کے خلاف عدالت کارروائی کا حکم دے سکتی ہے بلکہ غیر قانونی طور پر محبوس رکھے گئے ملزم کی رہائی کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ملزم کو ریمانڈ کے لیے متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ اسپیشل لا کے تحت درج کیا گیا ہے تو اس کے لیے اسپیشل کورٹ میں ہی ملزم کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں پولیس ملزم کو متعلقہ تھانے کے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اگر مقدمہ میں کوئی برآمدگی درکار ہو تو پولیس ملزم کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرے گی، جس پر عدالت اگر ضروری سمجھے گی تو ملزم کو برآمدگی کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ فوجداری مقدمہ میں عدالت یا علاقہ مجسٹریٹ زیادہ سے زیادہ ملزم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن اسپیشل لاز مثلا FIA، نیب یا انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمہ میں ملزم کو 90 روز تک جسمانی ریمانڈ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ عدالت وقوع میں استعمال ہونے والے اسلحے، چوری کی گئی گاڑی، چھینی گئی اشیاء برآمد کرنے یا ملزم کے DNA ٹیسٹ یا میڈیکل کرانے کے لیے اگر ضروری سمجھے گی تو ملزم کو پیریوڈک فزیکل ریمانڈ یعنی 2، 3 یا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کا حکم دے دے گی تاکہ پولیس ملزم سے برآمدگی کر کے اور جو بھی ضروری کارروائی یا تفتیش باقی ہے وہ مکمل کر لے۔ جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو عدالت ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دے گی، یعنی پولیس کی حراست سے لے کر ملزم کو جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ جوڈیشل ہونے کے بعد پولیس اس مقدمے میں ملزم سے مزید تفتیش نہیں کر سکتی۔ جوڈیشل ریمانڈ منظور ہونے کے بعد ملزم عدالت سے ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیلیبل اوفینسز میں ضمانت بعد از گرفتاری کیسے ملے گی۔ CRPC کا سیکشن 496 بیلیبل اوفینسز میں ضمانت بعد از گرفتاری کو ڈیل کرتا ہے۔ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ قابل ضمانت جرائم میں ضمانت بعد از گرفتاری کیسے دی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قابل ضمانت جرائم کون کون سے ہیں۔ تمام ایسے اوفینسز یا جرائم جن کی سزا 3 سال سے کم ہے قابل ضمانت جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس طرح کے جرائم کے تحت درج مقدمہ یا FIR میں ملزم کو ضمانت بطور حق ملتی ہے، یعنی قابل ضمانت جرائم میں ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جانا اس کا حق ہوتا ہے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایسے جرائم میں ملزم کو ہر صورت ضمانت ملنی ہوتی ہے۔ بیلیبل اوفینسز میں درخواست ضمانت علیحدہ سے دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، عدالت ریمانڈ پیپر پر ہی ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیتی ہے۔ سیکشن 496 میں مزید بتایا گیا ہے کہ اگر متعلقہ تھانے کا SHO یا عدالت یہ سمجھے کہ قابل ضمانت جرم میں گرفتار کیا گیا ملزم بے گناہ ہے یا اس کے خلاف کوئی ثبوت یا شہادت موجود نہیں ہے تو SHO یا عدالت ملزم کو اس مقدمہ سے ڈسچارج کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اب ہم نان بیلیبل اوفینسز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ملزم کو ضمانت کیسے مل سکتی ہے۔ نان بیلیبل اوفینسز ایسے جرائم ہیں جن میں ملزم کو ضمانت نہیں دی جا سکتی، لیکن ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 میں چند ایسی وجوہات اور اسٹیچیوٹری گراؤنڈز بیان کیے گئے ہیں جن کی بنیاد پر ملزم کو ناقابل ضمانت جرائم میں بھی ضمانت ایز اے ریلیف مل سکتی ہے۔ ان گراؤنڈز کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ناقابل ضمانت جرائم کے بارے میں بات کریں گے۔ نان بیلیبل اوفینسز کو 2 کلازز میں تقسیم کیا جاتا ہے، نان پروہیبٹری کلاز اور پروہیبٹری کلاز۔ نان پروہیبٹری کلاز ایسے جرائم جن کی سزا 10 سال سے کم ہے وہ نان پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں۔
عام طور پر ایسے جرائم میں عدالت حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ پروہیبٹری جرائم ایسے جرائم ہیں جن کی سزا 10 سال، 14 سال عمر قید یا سزائے موت ہے۔ ایسے جرائم پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں۔ ایسے جرائم میں عام طور پر عدالت ملزم کو ضمانت نہیں دیتی، کیونکہ ایسے جرائم شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ملزم کی ضمانت پر رہائی مقدمہ میں کسی اسٹرانگ گراؤنڈ کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ اب ہم CRPC کے سیکشن 497 کو دیکھتے ہیں کہ کب اور کن گراؤنڈز کی بنیاد پر ناقابل ضمانت جرائم میں بھی گرفتار ملزم کو ضمانت مل سکتی ہے، اور وہ اسٹیچوٹری گراؤنڈز کون کون سے ہیں۔ اگر مقدمہ میں لگائے گئے جرم کی سزا سزائے موت نہیں ہے اور ملزم کی عمر 16 سال سے کم ہے، یا وہ عورت ہے، یا ملزم بیمار شخص ہے، تو ملزم کو ضمانت پر رہائی مل سکتی ہے۔ جب بھی ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی جائے گی تو عدالت مدعی یا استغاثہ کو نوٹس جاری کرے گی۔ نوٹس جاری کیے بغیر ملزم کی ضمانت منظور نہیں کی جا سکتی۔ اگر ملزم لمبے عرصے سے جیل میں بند ہے لیکن مقدمے کا چالان پیش نہیں کیا گیا یا ٹرائل مکمل نہیں ہوا اور پروسیکیوشن، استغاثہ یا مدعی کی جانب سے جان بوجھ کے ٹرائل میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو بھی ملزم کی ضمانت منظور کی جا سکتی ہے۔ جب جرم کی سزا سزائے موت نہ ہو اور ملزم مسلسل 1 سال سے جیل میں ہو، اور اگر وہ عورت ہے تو مسلسل 6 ماہ سے جیل میں بند ہو اور ٹرائل شروع نہیں ہوا ہو، تو عدالت بطور ریلیف ملزم کو ضمانت دے سکتی ہے۔ اگر مقدمہ میں لگائے گئے جرم کی سزا سزائے موت ہے اور ملزم 2 سال سے جیل میں بند ہے، اور اگر وہ خاتون ہے تو مسلسل 1 سال سے جیل میں بند ہے اور ٹرائل شروع نہیں ہوا، تو عدالت ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دے گی۔ اگر مقدمہ میں کسی بھی سٹیج پر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت یا شہادت نہیں ہے کہ اس نے ایسا جرم کیا ہے، اور جرم کو ثابت کرنے کے لیے مزید انکوائری کی ضرورت ہے اور فردر انکوائری کا کیس ہے، تو ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جائے گی۔ جب بھی عدالت ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم دے گی تو ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرنے کے فیصلے میں وجوہات یا گراؤنڈز بھی ضرور لکھے گی جن کی بنیاد پر ملزم کی ضمانت منظور کی جا رہی ہے۔ اگر مقدمے کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے لیکن عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں سنایا اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ملزم کے خلاف لگائے گئے الزامات کی شہادت کمزور ہے اور ملزم نے ایسا جرم نہیں کیا، عدالت مقدمے کا فیصلہ سنانے سے پہلے بھی ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ تو تھے اسٹیچوٹری گراؤنڈز جو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 497 میں ناقابل ضمانت جرائم میں ضمانت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم جنرل یا ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات کر لیتے ہیں جن کی بنا پر عدالت ناقابل ضمانت جرائم میں ضمانت منظور کر لیتی ہے۔ درخواست ضمانت کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالت مقدمہ کو زیادہ گہرائی سے نہیں دیکھتی، لیکن ایسے گراؤنڈز کا جائزہ ضرور لیا جاتا ہے جن کی بنیاد پر ملزم پر لگائے گئے جرم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں۔ ایسے گراؤنڈز کی بنیاد پر بھی عدالت ملزم کو ضمانت کا ریلیف دے سکتی ہے۔ اب ہم ان گراؤنڈز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ملزم کے خلاف درج کیے گئے مقدمے کی وجہ اناد کیا ہے، یعنی ہم مقدمہ درج کرنے کے پیچھے کے حقائق کو جانیں گے کہ فریقین کے درمیان اور مدعی یا ملزم کے درمیان کوئی سابقہ مقدمہ بازی تو نہیں چلی آ رہی، پولیس نے مدعی سے ساز باز ہو کر جھوٹے مقدمے میں ملزم کو نامزد تو نہیں کر دیا، کوئی لین دین یا جائیداد کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہے، یا پھر مقدمہ پرانی دشمنی کا شاخ خزانہ ہے۔ اگر ہم عدالت میں اسٹرانگ وجہ اناد یا ریزن پیش کر دیتے ہیں تو بھی ملزم کو ضمانت مل سکتی ہے۔ اب ہم FIR کو دیکھیں گے اور وقوع دیکھیں گے کہ وقوع کب، کس ٹائم اور کس تاریخ کا ہے، اور FIR کب، کس وقت اور کس تاریخ کو درج کروائی گئی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے
کہ ایف آئی آر اور وقوع میں دنوں کا فرق ہوتا ہے۔ مدعی نے یا استغاثہ نے اس ڈیلے کو عدالت میں جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اور اس ڈیلے کی بنیاد پر ملزم کا وکیل اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور استغاثہ، مدعی یا پولیس نے ایک جھوٹے مقدمے میں ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس مقدمے کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی بنیاد پر بھی عدالت ملزم کو ضمانت بعد از گرفتاری دے سکتی ہے۔ اگر تو ملزم کو ایف آئی آر میں نامزد کر دیا گیا ہے تو مدعی نے ایف آئی آر کی سٹوری میں ملزم کا کوئی رول بھی بیان کیا ہے کہ ملزم نے واردات کے دوران ان کے ساتھ کیا کیا۔ آیا کہ ملزم نے اس کو اسلحہ کے زور پر روکا، اس کے سر پر پسٹل رکھا، مدعی کو فائر مارا، یا اس کے گواہ کو زخمی کیا، یا ان سے موبائل اور نقدی چھینی۔ ایف آئی آر کی سٹوری میں اگر ملزم کو نامزد کیا گیا ہے تو مدعی کا 161 کا بیان دیکھا جائے گا، یا عدالت میں مدعی اور اس کے گواہ نے شہادت دی ہے تو اس میں فرق کو تلاش کیا جائے گا، اور اگر اس میں کوئی فرق مل جاتا ہے تو ملزم کو اس فرق کی بنا پر ضمانت مل جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کی سٹوری میں مدعی نے ملزم کا رول کوئی اور بیان کیا ہوتا ہے، اور شہادت کے دوران مدعی اور اس کا گواہ ملزم کے کردار کے حوالے سے کوئی اور بیان دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے ملزم کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کو ضمانت مل سکتی ہے، کیونکہ عدالت ایسا سمجھتی ہے کہ مدعی نے ملزم کو غلط طریقے سے مقدمے میں نامزد کروایا ہے اور ملزم کو ریلیف مل جاتا ہے۔ اگر ایف آئی آر میں ملزم کو مدعی نے نامزد نہیں کیا تو آیا اس نے ملزم کی کوئی ڈسکرپشن یا شناخت بیان کی ہے کہ ملزم کا رنگ کیسا تھا، قد لمبا تھا یا درمیانہ تھا، اور بعد میں سپلیمنٹری یا تقدیمہ بیان میں مدعی اور اس کے گواہ نے ملزم کو نامزد کروا دیا ہے، تو اس بیان اور ایف آئی آر میں کتنا ڈیلے ہے؟ ملزم کی کوئی شناخت پریڈ ہوئی ہے، یعنی ملزم کو مدعی اور اس کے گواہ نے شناخت کیا ہے؟ اگر شناخت کیا ہے تو مدعی نے اور اس کے گواہ نے ملزم کا شناخت پریڈ کے دوران کوئی رول بھی بیان کیا ہے؟ اس میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی فرق نظر آئے گا، اور اس گراؤنڈ پر بھی ملزم کو ضمانت مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پولیس نے ملزم کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ تو حاصل کیا، لیکن اس کے باوجود پولیس ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والے اسلحہ یا دیگر اشیاء مثلا گاڑی اور مال مسروقہ برآمد نہیں کر سکی، تو برآمدگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ملزم کو اس کا فائدہ ہوگا، اور عدالت ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے اس کو جیل سے رہا کرنے کا حکم دے دے گی۔ اس کے علاوہ ہم میڈیکل رپورٹس، پوسٹ مارٹم اور پی ایف ایس اے کی رپورٹ یا ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے اس کو دیکھیں گے، اور ایف آئی آر کی سٹوری کو دیکھیں گے، یا مدعی کا شہادت کے دوران دیا گیا اور اس کے گواہ کا شہادت کے دوران دیا گیا بیان کو دیکھیں گے۔ عام طور پر ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ہوگا، اور اس فرق کی بنیاد پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ملزم کو ملے گا اور ملزم کو ضمانت بعد از گرفتاری مل جائے گی۔ یہ تو تھے ٹیکنیکل اور جنرل گراؤنڈز جن کی بنیاد پر ملزم کو نان بیلیبل اوفینسز یعنی ناقابل ضمانت جرائم میں ضمانت ایز اے ریلیف یا ایز اے کنسیشن مل سکتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ضمانت بعد از گرفتاری کس قانون کے تحت لکھی یا دائر کی جائے گی۔ قابل ضمانت جرائم میں ضمانت بعد از گرفتاری دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدالت ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ منظور ہونے کے بعد ریمانڈ پیپر پر ہی ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیتی ہے، اور مچلکے جمع کرانے پر ملزم کو ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے۔ لیکن ناقابل ضمانت جرائم میں گرفتار ملزم کو ضمانت دائر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ضمانت بعد از گرفتاری ناقابل ضمانت جرائم میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت لکھی اور دائر کی جاتی ہے، اور اس میں جو گراؤنڈز ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وہ گراؤنڈز تحریر کیے جائیں گے۔ ضمانت بعد از گرفتاری اسی عدالت میں دائر کی جائے گی جس عدالت میں مقدمے کا ٹرائل چلتا ہے۔ اگر اسپیشل لاز کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اسپیشل عدالت میں ہی ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی جائے گی۔ سیشن کورٹ ٹرائل کورٹ ہے
تو اس میں ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی جائے گی۔ اسی طرح اگر مجسٹریل کورٹ ٹرائل کورٹ ہے تو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ملزم کو ضمانت بعد از گرفتاری دائر کرنا ہوگی، یعنی جس عدالت میں کیس چلے گا اسی عدالت میں پوسٹ ریسٹ بیل دائر کی جاتی ہے۔ جب ہم ضمانت بعد از گرفتاری دائر کریں گے تو عدالت پہلی پیشی پر مدعی یا استغاثہ یا پراسیکیوشن کو نوٹس جاری کرے گی، کیونکہ بغیر نوٹس جاری کیے ملزم کی درخواست ضمانت منظور نہیں ہو سکتی اور ضمانت نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد اگلی پیشی پر مدعی یا تو اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوگا یا پھر عدالت میں پیش ہو کر وکیل رکھنے کی مہلت کی استدعا کرے گا، جس پر عدالت ایک اور پیشی دے دے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیئرنگ پر عدالت دونوں فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ضمانت کا فیصلہ سنا دے گی۔ اگر علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ سے ضمانت خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سیشن کورٹ میں ضمانت بعد از گرفتاری دوبارہ دائر کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں ہی ضمانت دائر کی گئی ہے، یعنی ٹرائل کورٹ سیشن کورٹ ہے اور وہ ملزم کی ضمانت خارج کر دیتی ہے، تو اس کے بعد ضمانت ہائی کورٹ میں ہی دائر کی جائے گی اور وہاں سے ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ضمانت کیا ہوتی ہے، نان بیلیبل اوفینسز یعنی کہ ناقابل ضمانت جرائم میں ضمانت بعد از گرفتاری کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے عدالتی کارروائی کیسے چلتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے ضمانت بعد از گرفتاری کو تفصیل سے ڈسکس کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل لیگل نوٹ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر میرے فیس بک پیج لیگل نوٹ کو بھی لائک اور فالو کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔